अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आहगी के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है अख़ुव्वत और भाईचारे का इस्लामी तसव्वुर। ये तो हम जानते हैं कि दीन मोहब्बत, एहसास, एहतराम का सबक सिखाता है। मुसलमान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रवैया पेश आते हैं, भाईचारे से पेश आते हैं और अल्लाह ताला ने ये हमें बहुत बड़ा जो एक करम हम पे किया है, बहुत बड़ा जो हमें नवाज़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। और उन्होंने मदीना मुनव्वरा में जो भाईचारे का एक मजबूत और एक जिसे कहें कि बहुत ही मोहतरम जो एक सिस्टम बनाया था, उस को आज हम ताज़ा करेंगे, उन यादों को ताज़ा करेंगे, उनसे हम सीखेंगे, हम उनसे इंस्पायर होंगे। आज इस मौजू पे बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शमामा। रिज़वाना बाजी, मैं गुजारिश करूँगी कि आज हमारा जैसे मौजू है अख़ुव्वत और भाईचारा, उसके बारे में हमें बताइए। बहुत शुक्रिया शमामा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शमामा, हमारा आज का मौजू जैसे आपने बजा फरमाया कि अख़ुव्वत और भाईचारे के तकाज़े के हवाला से है। जी। इस्लाम इंसानियत का दीन है और इस्लाम मोहब्बत, अमन, भाईचारा, सुकून का दीन है। इस्लाम जहाँ पर इंसान की इनफरादी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो देता है, वहाँ इस्लाम में इज्तमाई ज़िंदगी, जी, चाहे वो इज्तमाइयत एक ख़ानदान के यूनिट की सूरत में हो, सही, या फिर वो एक कबीले, एक कौम और उससे बढ़कर मज़हब, मुल्क और फिर पूरी इंसानियत के हवाला से हो, इस्लाम अख़ुव्वत और भाईचारे पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। इसलिए कि इंसान अकेला कुछ नहीं है, बेशक, लेकिन इंसान अगर भाईचारे और अख़ुव्वत की लड़ी में परोए जाएं तो वो एक कौम को तश्कील देते हैं। और अगर एक कौम अपने अंदर एहसास भाईचारे की और एसारो कुर्बानी के जज्बात को लिए हुए है तो वही माशरा खूबसूरत माशरा बन जाएगा। और अगर उस माशरे में अख़ुव्वत और भाईचारे जैसे एलिमेंट्स नहीं मौजूद हैं तो फिर हम देखेंगे कि माशरा जो है वो उसी वक्त की तरफ लौट जाएगा कि जब लोग छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते थे। और वो छोटी छोटी सी बातें जो हैं इतनी छोटी हो सकती थी कि आपके ऊंट ने मेरी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वहाँ पर आकर घास क्यों खा लिया। और वो इतनी सी बात पर शुरू होने वाली लड़ाई जो है निस्फ सदी तक जारी रहती थी। और उस निस्फ सदी तक जारी रहने वाली लड़ाई में शमामा जी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कमज़ोर या ताकतवर, उसका खून बहाने में कोई तफरीक नहीं की जाती थी। इस्लाम जो अमन और भलाई का और भाईचारे का पैगाम लेकर आया, इस्लाम ने अपनी तालीमात में इस तालीम को एक बुनियादी हैसियत दी कि लोग एहतराम बाहमी का जो जज्बा है जी, उसको फ़रोग़ दिया जाए, उसको रिस्पेक्ट करें और उसको मजबूत करें। बेशक, और उसको मजबूत करते हुए एक अच्छे पुरअमन मोहब्बत भरे माशरे को तश्कील किया जाए। बेशक। अल्लाह ताला ने शमामा कुरान पाक में बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह ताला उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आते हैं। अगर नाजरीन हम इस बात की तरफ तवज्जो दें और सोचें कि ये आयत किस तरफ इशारा कर रही है और इसको अख़ुव्वत और भाईचारे के पस मंज़र में देखा जाए, जो हमारा आज का मौजू है, गुफ्तगू है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से शमामा मालूम चलेगा कि इससे पहले यानी इस्लाम का आफाकी पैगाम आने से पहले लोगों के एक दूसरे के साथ मामलात का क्या हाल था।
ہم جس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں یہ وہ سوسائٹی تھی جہاں پر انسان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. بالکل بالکل دورہ جہالت جسے انسان انسانیت کے درجے سے گر کر ایک کموڈیٹی کی صورت اختیار کر چکا تھا, ایک آبجیکٹ کی صورت اختیار کر چکا تھا. جس طرح سے ہم آج کھانا پینا اور دیگر چیزوں کو بیچتے اور خریدتے ہیں, اسی طرح سے انسان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. شمامہ وہ سوسائٹی کہ جس سوسائٹی میں بھائی بھائی کا گلا کاٹتا تھا, وہ سوسائٹی جہاں پر ماں باپ تک کا احترام نہیں تھا, وہ سوسائٹی جہاں پر اولاد کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کیا ہم ناظرین تصور کر سکتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں جہالت کے اندھیرے کتنے شمامہ گہرے ہوں گے, کتنے گہرے ہوں گے. بالکل اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظلمات یعنی کہ جہالت کے اندھیروں سے نکال کے نور روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک. اور یہ ناظرین روشنی کیا ہے؟ یہ روشنی محبت کی روشنی ہے, یہ روشنی بھائی چارے کی روشنی ہے, یہ روشنی امن کی روشنی ہے, یہ روشنی احتیاط کی شمامہ روشنی ہے, اور یہ روشنی جو ہے عزت اور احترام کی روشنی ہے. یہ روشنی زندگی کا پیغام ہے, پیغام لے کر آئیے. صحیح, کیا بات ہے. ایک ایسی زندگی جو زندگی محبت اور امن اور احساس سے بھری ہوئی ہے. کیا بات ہے, بے شک بے شک. اور یہ اگر ہم اس وقت پہ غور کرتے ہیں ناظرین, تو رضوانہ باجی بالکل صحیح بتا رہی ہیں کہ جہاں پہ انسان کا سودا کیا جاتا ہو, جہاں پہ انسان کی کوئی اپنی اہمیت ہی نہ ہو, کوئی ویلیو ہی نہ ہو, اور وہاں پہ انسانیت کی بات کی جائے, یعنی کہ اس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی بات کی جائے, تو یہ تو بہت ہی افضل بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. اور شمامہ اسلام وہ حسین مذہب ہے کہ جس نے بھائی چارے کا اور احساس, اخوت اور یگانگت کا سبق جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو نہیں دیا کہ صرف مسلمان ہی ایک دوسرے کا اہتمام کریں, صرف مسلمان ہی ایک دوسرے کا احساس کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھیں, بلکہ اسلام نے انسانیت کی بات کی, پوری دنیا کی انسانیت. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہر انسان کی. اور انسانیت تو ایک علیحدہ سے بات رہ گئی. اسلام تو وہ مذہب آیا کہ جس نے تمام مخلوقات کے لیے احترام کی اور ان کی زندگی کے احترام کی بات کی. وہ مذہب کہ جو ایک بیج سے نکلنے والے پودے تک کی عزت کا درس دیتا ہے, اس کی بھی زندگی کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے. وہ مذہب جو ایک انڈا, ایک پرندے کا انڈا جو کہ گھونسلے میں ہے, جس میں ابھی بچہ نہیں نکلا, بچہ بنا بھی نہیں ہے, اور اگر شرارتی بچے اس انڈے کو پرندے کے گھونسلے سے نکال لیں تو اسلام اس پر بھی سرزنش کرتا ہے کہ پرندے کے گھونسلے سے اس کے انڈے کو بھی نہیں اٹھاؤ. تو کیا وہ مذہب انسانیت کا, ایک دوسرے کا احترام کا درس نہ دیتا؟ اور اسی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شمامہ کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. یعنی اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو, اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. کیا بات, بے شک بے شک. تو انسان جو ہیں وہ سب ایک ہی ہیں. ان کا رنگ کیسا ہے, وہ کون سی زبان بولتے ہیں, وہ دنیا کے کس بر اعظم کس خطے میں رہتے ہیں, صحیح, وہ سب انسان ہیں, وہ سب انسان ہیں اور وہ سب برابر ہیں, اور سب کو ایک دوسرے کی زندگی کا, اس کی جان اور مال کا احترام کرنا ہے. یہی اسلام کا اخوت اور بھائی چارے کے لحاظ سے سبق ہے. یعنی کہ شمامہ ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام جو ہے انسانیت, تمام انسان آپس میں اخوت اور بھائی چارے کو قائم کریں, اس کا پیغام دیتا ہے. اور پھر اس کو آگے چل کر اسلام جو ہے اوبویسلی تھوڑا سا اس کو فوکسڈ بھی کرتا ہے, اور ہمیں بتایا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمام مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں, بھائی بھائی ہیں. اخوت کا سبق دیتا ہے. صحیح.
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے موضوع کا ہمارے ناظرین کو بتاتے ہوئے کہا کہ اخوت اور بھائی چارہ اور اس کے تقاضے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخوت اور بھائی چارے کے تقاضے کیا ہیں؟ صحیح. ہم نے سیکھ لیا کہ اخوت اور بھائی چارہ ہے. اخوت اور بھائی چارہ ہے. اور اخوت اور بھائی چارے کی ایک وسیع تر مفہوم جو ہے شمامہ وہ یہ ہے کہ تمام انسانیت جی آپس میں اخوت اور بھائی چارے سے رہے، ایک دوسرے کا احترام کریں. صحیح. اور پھر جب اس کو فوکس کر کے بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. سبحان اللہ. اور اس حوالے سے شمامہ ہمیں بہت سی تعلیمات ملتی ہیں جی. اور بہت کچھ ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور یاد کرو اس وقت کو، مفہوم بیان کر رہی ہوں جی. کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں بدترین دشمن تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا. کیا بات ہے. بہت بڑی نعمت ہے رضوان باجی کہ جس طرح سے نفرتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، اور ابھی آپ نے جس طرح بھی پروگرام کے ابتدا میں ہی ہمیں بتایا کہ ایک چھوٹے سے معاملے سے شروع ہوتی تھی اور صدیوں تک چلتا تھا وہ فساد. تو اس معاملے کو اگر ہم سوچیں اور ایک دم سے وہ بھائی بھائی بن جائیں تو یہ تو ایک زمین آسمان کا فرق ہے. یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا شمامہ اس وقت. آسان نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، صحیح، جو ایک دوسرے کی عزت اور جان اور مال کو تلف کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک وہ پیغام پہنچایا کہ اس پیغام کو سننے کے بعد اور ہماری اس طرح سے تربیت کی کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے لگے. اور اس اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد جو ہے ناظرین، وہ خون کا رشتہ نہیں، وہ خاندان اور قبیلے کا رشتہ نہیں، بلکہ جس چیز پر بنیاد رکھی وہ چیز تھی توحید اور رسالت شمامہ. کلمے کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد، اسلام کے لافانی پیغام کی بنیاد پر کہا کہ وہ سب لوگ جو اللہ عز و جل کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور شمامہ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف دونوں کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت اور شفقت کے لحاظ سے ایک جسم کی مانند ہے. اگر اس جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس کی درد کو محسوس کرے گا اور بے چین ہوگا. سبحان اللہ. تو یہی اخوت اور بھائی چارہ ہے جس کا سبق ہمیں اسلام نے دیا اور جس کے بارے میں ہمیں اب بھی سوچنا ہے کہ اخوت اور اس بھائی چارے کا جو تعلیم ہے اس کے اوپر ہم کس طرح سے قائم رہ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کا ادب اور احترام کر سکتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ہم مسلمان جو ہے ایک جسم کی طرح ہے، یعنی کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو وہ پورے جسم میں آپ کے اس کو بے چینی رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے. تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ رضوان باجی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی. جی. اور شمامہ آپ نے مثال کا بولا تو مجھے یاد آیا وہ وقت کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام موجود تھے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو مال و زر کے لحاظ سے بہت مضبوط تھے، لیکن جب مائیگریشن ہوتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں ایون کہ اس ماڈرن جو ایج میں بھی جب مائیگریشن لوگ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو بہت
रईस होते हैं जी, लेकिन जब माइग्रेशन होती है तो वो बिल्कुल पैनी लेस हो जाते हैं, छोड़ कर आ जाते हैं अपना सब कुछ छोड़ बिल्कुल, आते हैं और जी, उनके पास उनके तन के लिबास के सिवा कुछ नहीं होता कुछ भी एक नहीं उनकी रहता। जान होती है और एक उनका लिबास होता है। बेशक, तो बेशक। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरकाबी में मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। जब मदीना वो आए तो तारीख हमें बताती है शमामा कि मदीना के लोगों ने ऐसा शानदार उनका इस्तकबाल किया कि जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में कम ही मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान ना अल्लाह। सिर्फ ये कि मोहब्बत और एहतराम के साथ इस काफिले का इस्तकबाल किया बल्कि अखुवत और भाईचारे की ऐसी मिसाल कायम की सुभान अल्लाह। कि जो आज तक जी, हमें कहीं और नहीं मिलती। नजर नहीं आती है। हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शमामा जब मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी तो उसके बाद हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि जाओ और जाके अंसार के लोगों को भी बुला कर ले आओ और मुहाजिरीन मक्का को भी ले आओ। वो सब लोग मस्जिद नबवी में इकट्ठे हुए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको एक मुख्तसर सा बयान फरमाया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि एक फ़र्द मुहाजिरीन से बुलाते थे और एक फ़र्द अंसार से बुलाते थे और उन दोनों को कहते थे कि एक के हाथ में दूसरे का हाथ देते थे और कहते थे कि आज के बाद तुम दोनों भाई हो। सुभान अल्लाह। और इस तरह से तकरीबन 40-50 लोग जो हिजरत करके आए थे उन सब के हाथ अंसार के हाथ में दे दिए और उसके बाद क्या हुआ, बात इधर नहीं ख़त्म हो गई कि हाथ में हाथ दे दिया और बस जी, जब उन महाजरीन का हाथ उन अंसार के हाथ में दिया तो वो अंसार उन महाजरीन को हाथ थामे अपने घरों में ले गए। क्या बात है। और उनके घर में शमामा जो कुछ भी था अपने घर की चीदा चीज़ें उठाकर अपने महाजिर भाई के सामने रख दी और कहा कि आज के बाद ये चीज़ें, ये सामान, ये मालो असबाब आधा मेरा है आधा आपका है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस तरह से उनके साथ खड़े हुए जी, कि सगे भाई भी क्या खड़े होते होंगे। ये है अखुवत या कुव्वत है और ये है भाईचारा। बेशक। और उसके तकाजे पूरे करने के लिए उन्होंने क्या किया फिर शमामा, उन्होंने अपने उन महाजिर भाइयों के साथ हर चीज़ तकसीम की। रवायात में आता है शमामा के मक्का शरीफ से अब सब लोग ऐसे भी नहीं थे कि जो खेती बाड़ी करते थे, कुछ ऐसे भी थे कि जो ताजिर थे। मदीना के लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते थे। जी, जब वो खेती बाड़ी करने के लिए जाते थे तो उनके महाजिर भाई खेती बाड़ी करना नहीं जानते थे। तो वो क्या करते थे कि अंसारी खेती बाड़ी करता था, मेहनत मुशक्कत करता था, लेकिन जब उनका फल आता था तो वो आधा अपने महाजिर भाई को दे देता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत मिसाल है, कितनी खूबसूरत मिसाल। तो यही उसका तकाजा है अखुवत और भाईचारे का कि सिर्फ लफ्ज में कहने से जी, शमामा मैं आपको कह दूं कि आप मेरी बहन हैं और उसके बाद मैं पता ही ना करूं, निभाऊं ही ना, सही बात है, बिल्कुल पूछूं भी नहीं कि आपने के घर में आज चूल्हा जलाने के लिए खाना भी है या नहीं, आप बीमार हैं, आपके बच्चे किस हालत में हैं, आप खुश हैं या आप उदास हैं जी, तो उसके तकाजे तो पूरे ना हुए ना। सही। तो नाज़रीन, इस्लाम ने अखुवत और भाईचारे का सिर्फ सबक ही नहीं दिया, हमें उसके तकाजे बताए और कहा कि ये इसके तकाजे हैं और इन तकाजों पर पूरा उतरो, एक दूसरे का एहसास करो। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रिज़वाना बाजी, मैं यहाँ पे सवाल करना चाहूँगी कि बाहमी ताउन और हमदर्दी पर पुरसुकून माशरे में कैसे ज़मानत दी जा सकती है, कैसे बन सकती है? जी शमामा, अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत खूबसूरत सबक दिया जी। कहा कि मुसलमान का भाई है बेशक, और हर मुसलमान पर उसके भाई का जान, उसका माल,
उसकी इज्जत हराम है। यानी क्या मतलब है कि जिस तरह से आपके ऊपर हराम है कि अगर कोई गंदी चीज़ है जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है, तो इसी तरह से मुसलमानों तुम पर हराम है कि तुम अपने किसी भी दूसरे मुसलमान बहन भाई को जानी तौर पर यानी कि जिस्मानी तौर पर नुकसान बनाए, यानी कि उसको तशद्दुद करो, सही, यानी उसको जानी बिल्कुल उसको कोई भी ऐसे नुकसान पहुंचाओ जो उसको तकलीफ उसको पहुंचे, जिस्मानी तौर पर तकलीफ पहुंचाना, जी। जिस्मानी तौर पर तकलीफ पहुंचाना दूसरे मुसलमान को हराम है मुसलमान पर। उसका माल नाहक तलफ कर देना, नाहक उसका माल खा जाना, यानी उसको माली नुकसान पहुंचाना हराम है। उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना शमामा, जी, किसी दूसरे मुसलमान की इज्जत को नुकसान पहुंचाना हराम है। यही वो चीज़ें हैं ना तीन। अल्लाह अकबर। ये सोच के रिज़वाना बाजी कि अगर हम गौर करें आजकल के माशरे पे, हम अपने ऊपर गौर करें, अपने मामलात पे गौर करें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्या हम अपने दामन में अगर झांकें तो क्या हम किसी अपने बहन भाई, अपने मुसलमान बहन भाई को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, क्या दिल नहीं दुखाते, क्या ज़हनी तौर पे अजियत नहीं देते, जिस्मानी तौर पे चले हम कहते हैं कि हम जिस्मानी तौर पे नहीं भी देते, लेकिन क्या ज़हनी तौर पे जिसमें जिस्म भी आता है तो नहीं देते। और इज़्ज़त की अगर बात करें रिज़वाना बाजी, आपने कितनी बड़ी बात है कि अगर हम हराम तसव्वुर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि हराम मतलब हराम यानी कि बिल्कुल ही नहीं करना। तो हम क्या कर रहे हैं अपने बहन भाई के साथ? शमामा, इसको अगर हम थोड़ा सा भी गौर करें ना जी, इनके जान को नुकसान पहुंचाना, माल को नुकसान पहुंचाना, इज्जत को नुकसान पहुंचाना, जी, हम लोग जानते तो होते हैं इन चीज़ों को, जी, लेकिन क्या है कि उसको बस सुन लेते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बेशक उस पे गौर ही नहीं कर रहे होते। ऐसे लगता है कि अल्फाज हमारे कान से टकरा कर कहीं दूर चले जाते हैं हमारे जहन में और फिर हमारे दिल में नहीं उतरते हैं। अब यकीनन इस बात का तो ख्याल करते हैं कि किसी की जान तल्फ नहीं करें, मार पीट नहीं करें, किसी को कत्ल करने की कोशिश नहीं करें। उसके लिए दुनिया के और हुकूमतों के कवानीन भी हैं कि जो हर इंसान की जान की हिफाजत करते हैं। जी, हम आते हैं रिज़वाना बाजी एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल आप नाज़रीन गौर करें कि वाकई की कितनी गहरी बात है कि जिस तरह के भी रिज़वाना बाजी ने बताया है कि हर दूसरे मुसलमान बहन भाई के लिए हम उनकी जान की, माल की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर रहे हैं। हम इसी प्रोग्राम पे बात करते हैं। हम आती हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम आ गई। मैं आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अख़ुवत और भाईचारे के इस्लाम में क्या तस्वुर है, और हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। रिज़वाना बाजी से हम सीख रहे थे कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी माशरे को में अख़ुवत और भाईचारे को किस तरह से कायम किया और हमें किस तरह से अमल करना है। जी रिज़वाना बाजी, ब्रेक से पहले आप हमें बता रही थी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए किस तरह जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत करे। जी शमामा, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर बहुत से हकूक़ हैं जिनकी पासदारी का इस्लाम हमें दर्स देता है और हमें ख्याल करना चाहिए। इसमें ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक तो यह है कि उसकी जान की हिफाजत करे, ना सिर्फ ये कि खुद किसी दूसरे मुसलमान बहन भाई को जानी नुकसान पहुंचाने से परहेज करे, बल्कि अगर कोई दूसरा आपके मुसलमान बहन भाई को जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो अपने मुसलमान भाई की मदद करो। वो है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने मुसलमान बहन भाई की मदद करो चाहे वो जालिम है या मजलूम है। तो अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की तो मदद की जा सकती है लेकिन जालिम की कैसे मदद करें? तो फरमाया कि जालिम को जुल्म से रोको। क्या बात है, बिल्कुल दानाई की बात है कि वाकई अगर उसको एक बुराई से रोकना ही है ना कि जी। और दूसरा हमने जो बात की थी वो ये कि उसके माल का भी ख्याल करे
کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے لینا حرام ہے. اب اس میں آ جاتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بہن بھائی کی مال کی حفاظت کریں. اب جو واضح کچھ مسالے ہیں وہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ہم لوگ بے احتیاطیاں کر جاتے ہیں. بالکل کر جاتے ہیں. اور زانا باجی میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین بھی فون کریں. ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خوش اللہ. آمدید ہمارے پروگرام میں. آئی ہیں آپ سسٹر؟ ہاں جی وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں، اللہ کا کرم. میں نعیمہ بات کر رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ چلے آپ کا پروگرام میں دیکھتی ہوں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے. بہت بہت اچھی باتیں آپ ہمیں بتاتی ہیں. تو پھر یہ موتی ہم پورا ہفتہ ہی چنتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. تو دعا میں مجھے بہت یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. جی اللہ پاک ان کو خوش رکھے، زندگی صحت دے، سلامتی دے. شمامہ مال کی حفاظت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں ہمیں ہر طریقے سے احتیاط کرنی چاہیے. بڑی بڑی چیزوں کی تو یقیناً لوگ احتیاط کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بے احتیاطیاں کر جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ اس پر ضرورت سے زیادہ منافع لے لے، تو یہ بھی ایک طرح سے ناحق کسی دوسرے مسلمان بھائی دے کے کہہ لیں کہ آپ لیں. یہ کہنا جی دھوکہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کا مال جو ہے آپ اس کو ناحق لے رہے ہیں طریقے سے لے لیں. صحیح. تو یہ بھی زیادتی کی بات ہے. تو یعنی دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے مالی مفادات جو ہے اور ان کے مالی حقوق، اس کا تحفظ کرنا اور آپ کے اپنی دست درازی یا آپ کے شر سے دوسروں کے مال کو محفوظ رکھنا، یہ بھی اخوت اور بھائی چارے کا تقاضا ہے. اور اگلی چیز جو ہے شمامہ، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ ناسور بن چکا ہے، کینسر بن چکا ہے، کہ جو پوری کی پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور اس میں اضطراب، بے چینی اور پریشانی کا سبب بن رہا ہے. اور وہ ہے دوسرے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کرنا. باقی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جس طرح سے کسی دوسرے مسلمان کی جان اور مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اور اس پر دست درازی ہمارے لیے حرام ہے، اسی طرح سے دوسرے مسلمانوں کی عزت کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ان کی عزت کو نقصان پہنچانا ہمارے لیے حرام ہے. بے شک. اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں. بے شک نہیں کرتے. رضوانہ باجی ایک کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی دونوں بہنوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، موضوع بھی بہت اچھا ہے، اور ہر انسان تاریخ جانتا ہے کہ ہر انسان کو ایک دوسرے کے اوپر ہمارے کیا حقوق ہیں. تو اس کے باوجود یہ عمل نہیں ہو رہا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم اگر سٹوری سنائیں گے نا تو بے شمار سٹوریاں، عمل نہیں ہو رہا. زمانہ جاہلیت پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. تو اس پہ مجھے تھوڑا سا میں نے شیئر کرنا تھا آپ سے، کیونکہ آج رشتوں میں بہت کڑواہٹ ہے. اور اللہ کرے آپ پروگرام بیٹھے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ہمارے کون کون سے حقوق ہیں. اگر بیٹا ہے تو اس کو پتا ہے میری ماں کے کیا حقوق ہیں، اگر ہسبینڈ ہے تو اس کو پتا ہے میں نے شادی کیوں کی ہے. اس کے باوجود وہ اپنی جو ان کا حق ہوتا ہے وہ نہیں، حقوق العباد بھی نہیں ہوتے. اور جو حقوق اللہ تو وہ تو اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے ہم سبھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو بہت اچھا لگتا ہے آپ ایک دوسرے کو سمجھتی ہیں. دونوں پارٹیاں جب تک سمجھے نہیں تو یہ ہمارا جو رویے پوری دنیا میں نہیں ختم ہو سکتے. جی درست کہا آپ نے. بہت شکریہ سسٹر، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. جی شمامہ بہت خوبصورت پہلو کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ معلوم سب کو ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود زیادتی کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حدیں، جو لیمٹس ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ان لیمٹس کو ہم توڑ دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے
کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ کی حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کرو، آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اور ہم میں سے کون اتنا دیدہ دلیر ہو سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے؟ کون اتنا تکبر والا ہے کہ وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دوں؟ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ دوسرے مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا تمہارے لیے حرام ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی دوسرے مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے، غیبت کر کے، چغلی بول کے، جھوٹا الزام لگا کر، یا اس کو اذیت دیتا ہے، دلی دکھا کے آپ کہہ لیجئے، تو وہ حرام ہے نا۔ بے شک۔ اور جب کوئی بندہ حرام کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے؟ اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیا یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا کرے۔ اور شمامہ ہماری ان بہن نے بہت تکلیف دہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں جو ہے ایک وسیع معاشرتی اسپیکٹ کی طرف دیکھیں تو اس میں تو مسائل ہیں ہی، لیکن سب سے زیادہ جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی جان، مال اور عزت پر حملے ہو رہے ہیں وہ قریبی رشتہ داروں میں ہو رہے ہیں، اپنوں میں ہی ہو رہے ہیں۔ رضوانہ باجی ایک کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید۔ آپ دونوں بہنوں کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں کافی دنوں سے دیکھتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ کوشش کرتی ہوں کہ ہر ہفتے دیکھوں، اور ماشاءاللہ دونوں بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دونوں بہنوں کو سلامت رکھے، آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ بہت اچھا آپ وہ لاتی ہیں، عنوان بھی بہت اچھا لاتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، بس میں نے اسی لیے فون کیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، آپ لوگ دعائیں دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت وصول ہوئی۔ بہت شکریہ۔ جی یقیناً شمامہ، میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جب ہمارے کالر اس طرح آ کر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ چلیں ہم نے کوئی اچھی بات کر لی، ورنہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جو بات کر رہے ہیں، جو اتنا کوشش کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ بالکل۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ اذیت رسانی اور ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا جتنا قریبی رشتوں میں ہوتا ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اور بہن آپ نے بالکل درست کہا کہ ہر اولاد کو معلوم ہے کہ ماں اور باپ کے کیا حقوق ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے والدین کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ ہر بھائی کو معلوم ہے کہ اس کے بھائی کا کیا حق ہے اور بھائی کے حوالے سے ہمارے کیا فرائض ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے فرائض کو جو ہے پورا نہیں کرتے اور اپنے بھائی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو بے شک، اور بڑی رضوانہ باجی اتنا یہ تکلیف دہ کام ہے کہ بالکل آپ کی بات ایسے ہی ہے کہ ظلم کرنے میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کس کے اوپر کس طرح سے اپنے بہن بھائی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ظلم ہی ہے نا، زیادتی ہے اگر کسی کے ساتھ۔ ایک لمحے کے لیے رک کے سوچ لینا تو اندر سے دل اور دماغ ملامت ضرور کرتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس وقت شیطان کے چنگل میں، اپنے اندر کی فرعونیت کے چنگل میں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کا بھی گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ بے شک، بے شک، سننا ہی نہیں چاہتے۔ ورنہ ہمیں تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نا کہ جب تمہارے کوئی برائی کرنے لگو گے تو تمہارا دل جو ہے وہ بھی اس پر بے چین ہوگا، لیکن ہم اگنور کر دیتے ہیں، بے شک بے شک، توجہ ہی نہیں کرتے۔ صحیح بات ہے رضوانہ باجی، ظاہر ہے کہ ہم جو ہے اتنی برائی میں آگے ہو گئے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم غور بھی نہیں کر رہے ہیں آج کل کا، مطلب ظاہر ہے کہ جس طرح کے ہم
برائی اور شیطانی جو حربہ ہے وہ ہم پہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم نہیں غور کرتے. تو ہمیں انسپریشن لینے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی کوئی بات بتائیے کہ نبی صحابہ اکرام نے کس طرح کی مثالیں قائم کی اخوت اور بھائی چارے سے، تاکہ ہم سیکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. جی شمامہ، میں یقیناً صحابہ کرام کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس پر ایک دو میں بیان کرنا چاہوں گی. جی. لیکن میں ایک حدیث پاک بتانا چاہتی ہوں. مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملاقات کریں تو سلام کریں، اور جب دعوت کوئی دے مسلمان دوسرا تو اس کی دعوت کو قبول کر لیں. جب وہ نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو سنیں اور قبول کر لیں. جب وہ چھینکے اور الحمدللہ بولے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ کہیں. جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیں، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں. شمامہ، میں اپنے تمام ناظرین کو دعوت فکر دینا چاہتی ہوں کہ وہ دین جس کو ہم ماننے والے ہیں، وہ نبی اور وہ خدا، کہ جو آپ کو اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کے اتنے سے حق کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ اگر وہ چھینکتا ہے، صحیح اگر کسی مسلمان کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ بولے تو تمہارے اوپر اس کا یہ حق ہے کہ تم اس کو یرحمک اللہ کہو. تو جو دین دوسرے مسلمان کی چھینک کا بھی جواب دینے پہ کہتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اس کی چھینک کا بھی جواب دو، تو باقی حقوق جو ہیں اس کے بارے میں ناظرین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہوں گے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے. اور ضرور پلیز سوچتے رہیے گا کہ وہ دین جو چھینک کو بھی اگنور نہیں کرتا، وہ دین باقی حقوق جو ہے اس کے بارے میں کیا بولے گا. بے شک بے شک. اور شمامہ، جہاں تک مثال کی بات ہے صحابہ کرام کی زندگی سے، تو ایک بہت بڑی مثال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں تھے اور بہت سے زخمی ہو گئے. تو ایک صحابی ان کے لیے پانی لے کر گئے. جب پانی لے کر گئے تو ایک زخمی کو پلانے لگے. ان کے منہ سے پانی لگنے لگا تھا تو کسی دوسرے زخمی نے کہا کہ العطش، کہ میں پیاسا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو پانی دے دو. وہ پینے لگے تو تیسرے کی آواز آئی العطش، تو بولا کہ اس کو دے دو. تو جب اس کے پاس پہنچے تو تیسرے صحابی شہید ہو چکے تھے. دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. اسلام ہمارے سامنے ان عظیم ہستیوں کی مثالیں دیتا ہے ناظرین، کہ جو اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں پیاس کو بجھانے کے لیے قریب تھے کہ دوسرے نے مانگا تو اپنی آخری خواہش کو بھی انہوں نے دوسرے مسلمان پر قربان کر دیا. کاش کہ ہم ان روایات کو صرف سنیں نہیں، ان پر غور کریں اور ان پر عمل کریں. بے شک. اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے ناظرین. اگر ہم غور کریں کہ بڑی خوبصورت مثال ابھی جیسے کہ رضوان ابا جی نے بتائی کہ زندگی کا آخری لمحہ ہو، ظاہر ہے کہ شہادت بھی ہو رہی ہے اور اس میں آپ پانی پیاسے اور آپ نے پیاس کو قربان کر دیا اپنے بہن بھائی کے لیے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں سسٹر. وعلیکم السلام. کچھ ویک پہلے میرا ہسبینڈ کا ڈیتھ ہو گیا. آپ لوگ میرا لیے اور میرا پریوار کے لیے دعا کرنا پلیز. جی ضرور ضرور. بہت شکریہ جی سسٹر، بہت شکریہ. اللہ پاک جن کی انتقال ہوا ہے ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے. آمین. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. آمین. ان کی قبر کو کشادہ کرے اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر عطا کرے. بے شک یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانی ہے، اور صبر جو ہے یہی اس کا ایک طریقہ ہے. مشکل ہے لیکن ظاہر ہے یہی ایک حل ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بے شک یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے اور رہنا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. بالکل رضوان ابا جی، ابھی آپ بڑی خوبصورت بات بتا رہی تھیں کہ واقعی اگر ہم غور کریں کہ ایسی مثالیں ہیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اور ہمارے صحابہ اکرام کی کہ اگر ہم سوچیں غور کریں تو ایک حوصلہ ایک جذبات جاگ اٹھتے ہیں کہ واقعی ابھی ہماری بہن نے جیسے کہا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کہنا آسان ہے مشکل ہوتا ہے، ظاہر چیلنج ہے، شیطان بہکاتا بھی ہے، کچھ ہمارے اپنا نفس بھی جس پہ ہم قابو نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ مشکل اس وقت اور بھی مشکل ہو جاتی ہے شمامہ کہ جب آپ کا سامنے والا آپ کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، جی آپ کے پاس قدرت اور اختیار ہے صحیح کہ آپ اس کی زیادتی کا جواب زیادتی سے دے دیں، لیکن اس وقت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر زیادتی سے بچ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے. بے شک. تو ہمیں یہی چاہیے، میں یقیناً اپنے تمام ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا تقاضا جو ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، اور وہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، دوسرے مسلمان بہن بھائی کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں. شمامہ، اخوت اور بھائی چارے کا جو الٹ ہے، جو متضاد ہے، وہ عصبیت ہے. ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے لوگوں کو عزت اور مقام دینے کا ہم نے کرائیٹیریا بنا لیا ہوا ہے. کوئی امیر ہے تو اس کی عزت کریں گے، اسے محبت بھی کریں گے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بولیں گے بھی. اسی طرح سے اگر تو کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے خاندان کا فرد ہے یا آپ کی قوم کا فرد ہے، تو اس کے لیے تو آپ اچھے ہیں، اور جو شخص آپ کی قوم یا قبیلے کا نہیں ہے اس کو آپ بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، یا آپ اس کو کمتر سمجھتے ہیں یا گھٹیا سمجھتے ہیں. کسی بھی دوسرے کو ان بیسس پہ کہ اس کا رنگ مختلف ہے، اس کا جو ملک یا علاقہ یا اس کا شہر مختلف ہے، اس کا قبیلہ یا قوم مختلف ہے، تو یہ ان بنیادوں پر بالکل کسی کے ساتھ زیادتی کرنا. پروگرام کی ابتدا میں ہی کہا کہ اسلام نے ہمیں برابری کا سبق دیا ہے، یعنی کہ سارے انسانیت کا سبق دیا. تو اس میں یہ ساری چیزیں جیسے کہیں کہ ہم آج کل کے دور میں کہیں تو ریسزم بھی آ جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس کے پاس اسٹیٹس زیادہ ہے، جس کے پاس فائنینشیل زیادہ ہے. یہ بڑی ایک نا میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی، بڑا اچھا کسی نے شیئر کیا تھا کہ پہلے کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ اپنی ریلیشنز کو نبھاتے تھے. آج کل کے دور نہیں، جو ایک مڈل ٹائم آیا کہ لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے اور جو ہے انہی رشتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. اور آج کل کا دور جسے ہم پروفیشنلزم بھی کہتے کہ ہم رشتے ہی وہیں پہ بناتے ہیں جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے. یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، فکر کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. شمامہ، میں یہ اگر کوئی اس کو پروفیشنلزم کہتا ہے نا کہ جہاں پر مطلب ہے وہاں پر تعلق بنایا جائے، تو یہ پروفیشنلزم کی توہین ہے. بے شک. پروفیشنلزم کیا ہے کہ آپ کا جو کام ہے آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں، اور اس میں آپ اپنے تن من دھن پورے کا پورا فوکس کر کے اس کے ساتھ آپ انصاف کر رہے ہیں. خود غرضی کا نام پروفیشن تو نہیں ہے. بالکل بالکل. اور اس کو آپ پریکٹیکل بھی نہیں کہیں گے. آج کل کے دور میں تو اس کو پریکٹیکل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو پریکٹیکل کہہ سکتے ہیں؟ اس کو تو ہم شیطانی راستہ کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم خود غرضی کی بدترین قسم کہہ سکتے ہیں. صحیح. ہم اس کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں. ہم اس کو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو، دوسرے انسانوں کی ایکسپلوئٹیشن کہہ سکتے ہیں، ان کو دھوکہ دینا کہہ سکتے ہیں. دیکھیے، آپ کسی کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بہن ہوں یا آپ کا بھائی ہوں یا آپ کا دوست ہوں، اور اسی بنیاد پر میں آپ کے ساتھ اچھے تعلقات کر رہا ہوں. تو لیکن حقیقت میں آپ کا دل میں یہ خیال ہے کہ میں اس شخص کی تعلقات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں اس کی دولت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، یعنی مفاد پرستی کے نظریے سے. یاد رکھیے ناظرین کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ اخوت اور بھائی چارے کا جو سبق ہے یہ میں یا آپ نہیں دے رہے، یہ تو خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے نا. بے شک. یہ خدا نے کہا ہے کہ دیکھو، یہ
तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। और उसके लिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी जो है अमीरों की तरफ है या तुम्हारी ये जिम्मेदारी ताकतवरों की तरफ है। उसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा, इंसानियत का क्राइटेरिया रखा है, या फिर ईमान का क्राइटेरिया रखा है, इसके अलावा नहीं रखा कोई है। भी क्राइटेरिया नहीं। सही बात है, बिल्कुल। जहाँ पे हम बात करते हैं इक्वालिटी की, हम बात करते हैं बराबरी की, हम कहते हैं अखुवत की, भाईचारे की, तो आज के हमने इस प्रोग्राम में सीखा कि मुसलमान किस तरह से एक जिस्म के मानिंद हैं, एक दूसरे का दर्द महसूस करने वाले हैं, एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, उनके खुशियों में खुश रहने और उनकी तकलीफ़ में उनका गम बांटने वाले हैं। और ये भी हमने सीखा, जो कि बहुत ज़्यादा गौर करने की बात है, मैं समझती हूँ आपके लिए, मेरे लिए, सब के लिए, कि हमने आज जो सीखा है कि जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत हमें किस तरह से करनी है अपने दूसरे मुसलमान बहन भाई की, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, हम इसके ऑपोजिट जाएंगे तो वो हराम है, वो हराम से हमें बचना है। जहाँ पे हमें ज़ाहिर है कि चैलेंज है, अभी जिस तरह की बड़ी प्यारी बात बताई रज़ादा बाजी ने कि ये वहाँ पे बुराइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं जहाँ पे आपके पास पावर ज़्यादा आ जाती है, आपके पास आप करने के इख्तियार ज़्यादा आ जाते हैं। तो उन इख्तियारात को किस तरह से इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर बड़ा भाई है तो छोटे भाई से कैसे पेश आ रहा है, अगर सास है तो बहू से कैसे पेश आ रही है, ये हमारे पास है इख्तियार, लेकिन हमें उसे किस तरह से कंट्रोल करना है, हमें किस तरह से किसके हक़ का ख्याल रखना है, ये हमें सीखना है और हमें अमल भी करना है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। खुदा हाफ़िज़।